जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इसी का सवाल है कि बहू को ससुराल की तरफ से अगर मुदाखलत होती है तो शौहर जो है वो उसको ही ठीक कहते हैं, यानी मुदाखलत को ठीक कहते हैं और वालिदैन का साथ देते हैं, तो ऐसे केस में फिर क्या किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए सिचुएशन को? यानी बहू के लिए ससुराल की तरफ से मुदाखलत है उसके मामलात में और शौहर जो है वो फिर फैमिली का, अपनी फैमिली का साथ देते हैं। अब ये मुदाखलत की नेचर की बात होगी ना कि किस किस्म की मुदाखलत है। अगर फर्ज करें कि उनका कई घर ऐसे होते हैं कि जिनमें वो बहुत घुल मिल के रहते हैं और वो पसंद करते हैं कि हम इकट्ठे हों और एक दूसरे को हर बात बताएं, हर चीज़ दिखाएं, और अगर बहू ऐसे किसी सेटअप से आई हुई है जहां वो बहुत रिजर्व्ड रहती है तो उसको मुदाखलत लगेगी ना। पहले ये भी देख लें कि मुदाखलत का नेचर क्या है। लेकिन जो भी हो, अगर हम एक जेनेरिक सा भी देख लें कि जी बहू को मुदाखलत लग रही है और ससुराल वाले जो शौहर जो हैं वो ये बात कह रहे हैं, आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि शौहर थोड़ा सा दोनों को, बीवी को भी समझाए कि यहाँ पे क्या चीज़ मुदाखलत है और अपने पेरेंट्स को भी समझाए और एक हेल्दी बाउंड्री करे। लेकिन यहाँ पे वो मसला ये बता रही है कि जी शौहर कोऑपरेट नहीं कर रहा इस मामले में। तो फिर ये है कि आप ये देख लें कि जी नेचर ऑफ मुदाखलत क्या है, क्योंकि जब तक नेचर ऑफ मुदाखलत ना पता चले, मसलन कई दफ़ा क्या है कि जी बच्चे को ये खिलाओ, तो अगर कोई गलत चीज़ नहीं है तो कर दें, वो बड़े लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। और अगर कोई हराम काम वो करने को कह रहे हैं तो अच्छे अल्फाज में किसी अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना सीखना चाहिए। जैसे अब देखिए ना, मैं अपने भी देखती हूँ, अब मेरे पेरेंट्स बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब वो कई दफ़ा अभी भी मुझे कह देते हैं ऐसे कर दो कोई चीज़, तो वो कोई हराम काम तो नहीं कहते, सिर्फ वो क्योंकि बड़े हैं उनका दिल चाहता है कोई काम करने को, तो मैं कहती हूँ ठीक है जी कर देते हैं। तो हर बात को भी ना हम मुदाखलत ना समझें, जेन्युइन मुदाखलत जो है ना उसको देखें कि वो क्या है। और मैं ऐसी बहुओं को जानती हूँ जिनको ये मुदाखलत लगती है कि मसलन जी फ़ोन दे देते हैं, टैब दे देते हैं, स्क्रीन के आगे बिठा देते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उनको कोई आइडियाज़ देते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा डाले बगैर कि आप ये काम इस तरह से करें, या ये कि आप बच्चों को ये स्टोरी सुनाएं या ये करें। तो नेचर ऑफ मुदाखलत से बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो क्या है। किसी का सवाल है कि अगर सास को उनकी बाउंड्रीज का नहीं पता तो उनको कैसे रियलाइज करवाया जाए? हम किसी को भी उसकी बाउंड्री रियलाइज नहीं करवा सकते, हम सिर्फ अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। मुझे अगर पता है कि एक इंसान एक रवैया ठीक नहीं पसंद करता है कुछ, तो मैं अपनी बाउंड्री सेट कर लेती हूँ, मैं पीछे हट जाती हूँ, ठीक है, मैं अपने बस जायज़ हद तक रहती हूँ, उससे आगे नहीं जाती। हम ये नहीं करते कि सास को उस तरह से एहसास ले। जब अपनी बाउंड्री सेट करते हैं तो दूसरे को ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाता है। जो है अल्लाह ताला ने एक कवाम बनाया है और बेसिकली 60 to 70% अगर वो अपना जस्ट रोल प्ले करता है कवाम का, तो उसको जो है वो मतलब वाकई में सॉर्ट ऑफ नाइस, मतलब वो आपका मतलब कि 60 to 70% ये हो जाता है अगर वो अपना रोल प्ले कर रहा है एज ए कवाम, जो इश्यूज नहीं आते ना इस तरह के। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बेसिकली तरबियत में शामिल होती है, या अगर यही वाली चीज़ हो कि मतलब कि अगर उसको पता है कि उसका क्या रोल है, मतलब ये तो एक तरबियत की चीज़ है ना, उसे बीवी को नहीं सिखा सकती। जी जी बिल्कुल, मैंने ये कहा भी नहीं कि बीवी सिखाए, बीवी का काम ही नहीं है उसे सिखाना। हाँ ये तो मतलब लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं जहाँ पर मतलब अगर मदर इन लॉ जो है वो कह रही है काले को सफेद भी, तो लिटरली मतलब इट इज़ लाइक कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो कह रही है। मतलब ये एक बहुत शैलो सी बात है। कवाम होना तो एक बहुत ही एक इन डेप्थ, मतलब उसकी अगर आप डेप्थ में जाएं तो बहुत सारी, लेकिन बिल्कुल शैलो सी बात कर रही हूँ कि बिल्कुल जो सबको नजर आ रहा है कि तो गलत है, ये नाइंसाफी है। मतलब यहाँ तक ये चीज़ होती है जो प्रैक्टिस होती है हमारी सोसाइटी में, और जो कि घरों में नॉर्मली हम देखते हैं और सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज द मदर इन लॉ सेड दैट, तो मतलब आप इसी को लेकर चले कि किस तरह से कि शोहर को 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा है कि वो अपना बीवी का हक, जो उसका हक है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने पूरा करना है, उसके लिए भी वो माँ के पास जा रहा है। जबकि आपने वो आयत भी कोट की, अगर वहाँ पर हस्बैंड मौजूद नहीं है, अगर सिर्फ वालदा है, तो घर का कवाम मर्द होगा, वो वालदा तो नहीं होगी। मतलब द मैन इज द डिसीजन मेकर ना एट द एंड ऑफ द डे, और उसी को बैलेंस करना, और वाकई में उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये इस चीज़ को मतलब अगर एक हस्बैंड, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन मेरा मेन है कि अगर कोई समझता ही नहीं है इस चीज़ को, अंडरस्टैंड ही नहीं करता,
تو وہاں پر کس طرح سے یہ چیز کروائی جائے. ابھی ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو اس طرح سے تربیت کی جائے کہ چلو یہ ایک سائیکل بریک. دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس فارمولے کو جہاں بھی اپلائی کیا ہے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. ہر شخص کی زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں, چاہے وہ سسرال سے ریلیٹڈ ہیں, پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہیں, یا کچھ بھی. میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے مجھے کہ میں اس پہ عمل کر سکی ہوں. میں کبھی بھی کسی سچویشن میں فرسٹریٹ نہیں ہوتی, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے اس سچویشن میں اس کو پورا کروں گی انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2, میں اس چین کو آگے بریک کروں گی, یعنی میں پھر اگلی نسل میں ورک کروں گی کہ وہاں پر یہ مسئلہ نہ آئے. اگر مجھے اپنے کسی بھی رشتہ دار سے کسی بھی ڈیلنگ میں کہیں کوئی چیلنج آیا ہے, میں اس کو وہ جو ٹرانسفرنس میں نے والی بات کہی تھی نا آپ کو, میں ٹرانسفرنس پہ نہیں جاؤں گی, میں اس کو کیری آن نہیں کروں گی. یعنی میرے بچے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میں اتنی دکھی, اتنی غمزدہ. میرے بچے کیا دیکھیں کہ یہ چیلنجز میری ماں نے فیس کیے, بٹ لک شی از اے پازیٹیو پرسن. وہ اپنے مسائل کو حل کرتی ہیں اور وہ ہیلدی فائٹر ہے. مطلب وہ والا فائٹر نہیں جو فرسٹریٹ ہو کے لڑ رہا ہے, وہ اپنے چیلنجز کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا قرآن و سنت کے مطابق اس پہ عمل کرتی ہیں, اور وہ الجھتی نہیں ہے. یہ جو الجھن ہے نا, میاں کو کیسے سمجھائیں, پھر ہم کیا کریں, پھر یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہوتا زندگی میں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اور کیا ہے, اگلی نسل میں تبدیلی آتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں تو اس دنیا کے رشتوں کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں رہی, میں تو اپنی آخرت کے لیے کام کر رہی ہوں. دنیا تو پھولوں کی سیج ہے ہی نہیں, دنیا میں تو ہر چیز ملنی ہی نہیں ہے, تو پھر غم کس چیز کا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وی آر ویری شارٹ سائٹڈ. سوالات سن لیں, میں اکثر سیشنز میں سوالات سنتی ہوں, ہم اسی پہ ہی اڑے رہتے ہیں, اسی بات پہ الجھے رہتے ہیں, اسی لیے پھر ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے. اور اس کو میں کہتی ہوں جنریشنل ٹراما. ہم نسلوں میں یہ ٹراما پاس کرتے ہیں. تو میں نے تو ہمیشہ سے اپنے لیے یہ اصول رکھا, اور جب سے یہ اصول رکھا ہے الحمدللہ بہت بڑی بڑی مشکلات رہتی ہیں, آئیں گی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, بچانے والا ہے, لیکن یہ کہ اس افیکٹ کو آگے نہیں کیری کرنا, اور دوسرے انسان کو اس کی ذمہ داری نہیں دینی جو اس مسئلے میں اپنا رول ہے اس کو بس پلے کر دینا بس. اسی کا اگلا سوال ہے کہ ہم نے اپنی بچی کے لیے ہوم سکولنگ چوز کی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بہت ڈسٹریکشنز ہیں, اسلامک انوائرمنٹ نہیں مل رہا, تو کائنڈلی بتائیے کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے اسلامکلی, اور کیا یہ ہوم سکولنگ کا فیصلہ درست ہے؟ جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, آئسولیشن میں نہیں کرنا ہوتا. فیصلہ کرتے وقت آپ نے کسی سے ویسے ہی امپریس ہو کے نہیں کرنا ہوتا. یہ جو ڈفرینٹ موومنٹس ہیں نا کسی بھی قسم کی, یہ جب آپ کو ایک پرفیکٹ ماڈل دکھاتی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو دیکھیں واہ 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 کتنی شاندار زندگی ہوگی, اور ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو بھول کر اس سسٹم پہ جاتے ہیں, پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے. میں ایک ایسی بہو کو جانتی ہوں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں, اور ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم کافی کوآپریٹیو ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے نوٹ کیا کہ بہت آنا جانا اور بہت سارے معاملات تھے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے میں شاید ہوم سکول نہ کر سکوں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بچی کو اسکول میں ڈالا, لیکن شام کو انہوں نے وہ بہت سارے جو ایسے گروپس جوائن کیے تھے وہاں سے, جو اور ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز تھیں, انہوں نے وہ اس بچی کو کروانا شروع کی, جس کی وجہ سے اس بچی کو جب بھی میں ملتی ہوں تو اس کا کافی ایک میچور لیول مجھے نظر آتا ہے اپنی ایج کے مطابق, اور بہت کریٹیو وہ بچی نظر آتی ہے. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ فیصلہ آپ نے درست کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں وہی بات ہے, باؤنڈری سیٹنگ آپ نے کرنی ہے, کون سے چیلنجز آ رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے اس طرح کر کے صرف اپنی فرسٹریشن بڑھانی ہے اور رشتوں کو کاٹنا شروع کر دینا ہے کہ جی کیونکہ ہم نے ہوم سکول کرنا ہے تو ہم رشتے چھوڑ دیں گے, ہوم سکول نہیں چھوڑیں گے, تو یہ میرا خیال ہے کہ درست رویہ نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے کہ آپ کو بہت ریئلسٹکلی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر ہمارے اندر کون سے سکلز ہونے چاہیے تاکہ ہم اس پلان کو ڈویبل بنا سکیں. ایک بہو کو اپنی کیا باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے, اور ایک پرسنل سپیس کیسے بنائی جائے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ہر سسٹم میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثلاً اگر ایک پردہ کرنے والی بہو ہے تو وہ صرف یہ باؤنڈری سیٹ کر سکتی ہے کہ دفعہ اس کو ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑ جاتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ وہ پردہ آبزرو نہیں کرتے, تو اس نے اب یہ سیٹ کرنا ہے کہ وہ پردے کے ساتھ وہاں پہ کیسے رہے گی کہ وہ رشتے بھی نبھائے اور پردہ بھی کر سکے.
اچھا اسی طرح سے فرض کریں اگر اس کا کچھ الگ سے کھانے پینے کو دل چاہتا ہے اور کچن کمبائنڈ ہے تو وہاں پہ وہ کیسے باؤنڈری سیٹ کرے گی کہ وہ اپنی مرضی کی بھی کوئی چیز بنا سکے. کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا جن میں باؤنڈری سیٹ کی جاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اختلافات بھی نہ ہوں لیکن وہ اپنی مرضی کی بھی چیز بنا سکے. اسی طرح سے اگر اس کو لگتا ہے کہ بھی میرا کمرہ جو ہے وہ میری ڈومین ہے اور اس میں بار بار کوئی نہ آئے تو اب اس نے اگر اس میں لاک لگانا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو کیسے کانفیڈنس میں لینا ہے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں کہ اگر وہ اپنے کمرے کو یا اپنے پورشن کو لاک کرتی ہے لیکن رشتوں میں لاکس نہ آئیں. رشتوں میں کبھی بھی یہ نہ لگے کہ جی یہ تو ہم سے رشتوں میں بھی ایک ڈسٹنس مینٹین کرتی ہے, ہم سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی. تو یہ باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے جس سے آپ کے تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں لیکن دوسرے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اسے کیسے بات کرنی ہے, کب بات کرنی ہے, کتنا اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھا جی کوئی ایسی لائن ہے کہ دوسرا انسان خوف زدہ ہو کے یا ڈر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کے ڈائنامکس پہ کئی چیزیں آپ کے سسرال والے الاؤڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ الاؤ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نارمل ہی ان کی ڈومین میں ہوتا ہے, آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ کہنا پڑے. اور کچھ ایریاز میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو گریجولی پھر اپنے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے. اگلا سوال ہے کہ ان لاز کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی اور عید پہ جب وہ لوگ گئے ہیں بچوں کے ساتھ ان کی طرف تو انہوں نے گفٹ بھی واپس کر دیے ہیں اور بچوں کے سامنے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو ایسے کیس میں ٹین ایجر بچے بھی جب دیکھ رہے ہیں ایسے رویے تو ان کو کیا بتایا جائے, کیا گائیڈ کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ بیٹا ہم اپنا رول پلے کریں گے اور اگر ان کی کوئی ناراضگی ہے تو ہم حد الوسع کوشش کریں گے کہ ہم اس کو دور کر سکیں, اور اگر پھر بھی وہ ناراض رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. وہی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کا ایک بلڈ ریلیشن شپ ہے, ان کو کہیں کہ ہم رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں, ہاں صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشان بھی نہیں اس پہ ہوتے, اس بات کو اتنا دل سے بھی نہیں لگاتے کہ جسے کہتے ہیں نا معاملات کی خرابی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. تو بس اسی طرح سے, اور بچے خود دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ڈفرنس ہے. یعنی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پارٹی بازی بھی چل رہی ہوتی ہے, دونوں پارٹیز پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے. تو آپ اگر اپنی طرف سے پورا رول پلے کرتے ہیں اور بچوں کو نظر آتا ہے تو وہ سیٹل ہو جاتے ہیں بچے بھی. میرا کوئی کوشچن تو نہیں ہے, میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, کر دوں؟ جی ضرور کریں. جس طریقے سے آپ نے ابھی جب پورے لیکچر میں ایک بات کہی ہے کہ مرد قوام ہے, تو یہ بات بالکل درست ہے کہ سب سے زیادہ جو مین رول ہے نا وہ مردوں کا ہی ہوتا ہے, ان کو مین رول پلے کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو غلط کر رہا ہوتا ہے نا, چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ بہو, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ اسی پہ لگے. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اس غلط کر کے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ملتا کچھ نہیں ہے سوائے جیلسی کے اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے, لیکن پھر بھی ہم اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم اس کو توڑتے نہیں, اس کو بریک نہیں کرتے. دوسری بات, اگر ہمارے ساتھ ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے جب ہم ایسا بہو تھے, اگر ہم اسی رول کو واپس آگے پلے کریں گے تو وہ چین بریک نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کے ساتھ صحیح معنوں میں ایسا ہوا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں سہتا ہے نا تو اس کے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے, وہ عاجزی آ جاتی ہے, پھر وہ آگے وہ سب کرنے سے رک جاتا ہے, بجائے اس کی کہ وہ آگے اسی کو ہی کنٹینیو کرے, اسی رویے کو کنٹینیو کرے جو ماضی میں اس کے ساتھ ہو چکا ہے. پھر اس طریقے سے جو گھر کے جو جتنے بھی جو روٹین ہوتی ہے, جو معاملات ہوتے ہیں, وہ مزید خراب ہوتے ہیں بجائے سدھرنے کے. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. سم ٹائم پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک بچے کو, سب بچے میرڈ ہیں, کسی ایک بچے کو زیادہ فیور دینا شروع کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف دس کہ وہ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو مجھے اس پہ ایک ڈاکٹر صاحب سے رائے دینی ہے, صاحبہ سے رائے دینی ہے کہ مجھے یہ گائیڈ کریں کہ ایسی صورت میں جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے اس کا رویہ کیا, کیونکہ آٹومیٹیکلی ایک حسد کا فیکٹر آ جاتا ہے, جیسا کہ ہم نے حسب یوسف میں بھی یہ چیز دیکھی تھی. تو مجھے اس میں گائیڈنس چاہیے, ہوپ فلی میں اپنے کویشچن کو سمجھا پائی ہوں. دیکھیے اس میں بھی وہی ہے, آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے اسکلز کو اپنے بڑھانا ہے. کل پرسوں میرا بیٹا مجھے ایک ریسرچ بتا رہا تھا, کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فائنینشلی کنسٹرینڈ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو ان کے جو یہ انٹلیکچوئل جتنے ٹاسک ہوتے ہیں, کریٹو ٹاسک ہوتے ہیں, مجھے اب ایگزیکٹ فگر بھول گیا ہے, پتہ نہیں 14% کے 20% وہ کم ہو جاتا ہے, وہ اتنا کام نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی زندگی میں اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے, فائنینشیل اسٹرگلز ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس پہ بہت دیکھا کہ اگر ان کو کچھ فائنینسز دے دیے جائیں اور ان کا خیال کیا جائے تو ان کی بھی پھر گروتھ ہو جاتی ہے.
خیر اس پہ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو بہت سادی زندگی گزاری اور کوئی اپنے لیے کوئی لیوش سٹائل نہیں پسند کیا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل تھی تو وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. تو دنیاوی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے فائنینشیل چیلنجز کی آڑ میں اپنے آپ کو اسکلفل نہیں بناتے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اسکلفل بناتے ہیں، ہیلدی طریقے سے اس ریلیشن شپ میں جاتے ہیں اور پازیٹیو ہوتے ہیں، اچھی طرح سب سے بات چیت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنے چیلنجز نہیں آتے ہیں. اور دوسرا یہی ہے کہ باقی معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو دیکھے گا. اور میں بتاؤں کئی دفعہ آپ کو 20-20 سال، یوسف علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا تو 20-20 سال لگ جاتے ہیں جب آپ کو ایک سٹیج پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ رویہ جو صحیح تھا اس سے کیا فائدہ ہوا اور جو رویہ غلط تھا اس سے کیا نقصان ہوا. تو بس آپ اپنا کام صحیح کرتے چلے جائیں اور پریشان ہوئے بغیر، بس یہی ہے. کسی کا سوال ہے کہ اگر ایک لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے لیکن سسرال میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں ایک رشتوں میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہوتا ہے اس پردے کو، تو کیسے مینیج کیا جائے اس پردے کو وہاں؟ دیکھیں میں نا اس سلسلے میں اپنی ذاتی مثال بہت زیادہ دوں گی کیونکہ میری اپنی فیملی ایسی ہے کہ بالکل وہاں پہ پردے کا اوور آل کانسیپٹ نہیں ہے. میں اپنی فیملی میں اپنے جو میکے کی طرف سے فرسٹ تھی جس نے قرآن پڑھنا اس طرح سے شروع کیا اور حجاب لیا اور سارا کچھ، اور اس کے بعد اور بھی فیملی میں جو خواتین تھیں انہوں نے کیا. لیکن ابھی بھی میں جب اپنے میکے میں جاتی ہوں، میں اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی جاتی ہوں اور باقی بھی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہوں، تو وہاں پہ ایک ٹوٹل مکسڈ کلچر ہے. اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ دیتی ہوں اپنی بھابھی کو جو کہ شرعی پردہ کرتی ہیں. اب وہ اس گھر کو چلا بھی رہی ہیں، وہاں رہ بھی رہی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ صرف میری اپنی امیجیٹ فیملی نہیں، پورا مطلب برادری سمجھ لیں ہماری، جو جو جانتا ہے ان کو، ان کی اتنی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ریلیشن شپس پہ پردہ نہیں ڈالا بلکہ انہوں نے صرف جو اللہ کا حکم تھا وہاں تک پردہ رکھا. یعنی وہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ گھر والوں کے لیے نہیں کرتی، کون سا ایسا کام ہے جو مہمانوں کے لیے نہیں کرتی، اور وہ فل پردے میں ہوتی ہیں. اسی طرح میں اپنی اور فیملی میں بھی ایک بچی کو جانتی ہوں جو اپنے سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے. ان کا ماحول بلکہ میری جو اپنی فیملی ہے میکا اس سے بھی زیادہ تھوڑا کھلا ہے. اور وہ بچی جو ہے میں نے جب بھی ان کے گھر گئی ہوں اس کو ہمیشہ فل پردے میں دیکھا ہے، لیکن وہ گھل مل کے رہتی ہے. یعنی جو اس کو پتہ ہے کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، کہ وہ کام سارے کر رہی ہوتی ہے. اور میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو شرعی پردہ کرتی ہیں اور وہ اتنی سٹف ہو جاتی ہیں کہ وہ مطلب کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی ہوتی. انہوں نے بیریئرز ایسے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ گھر والے بھی سب تنگ پڑ گئے ہوتے ہیں، کمرے سے باہر نہیں نکلتی، سوسائٹی کا حصہ نہیں بنتی. آپ صحابیات کے بارے میں پڑھے ہیں نا تو they were part of the society. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کمرے میں بیٹھی رہی ہیں کیونکہ باہر دیور بیٹھا ہوا ہے یا باہر جیٹ ہے یا کسی نے ٹی وی لگایا ہے. وہ سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ تھی اور وہ ہر جگہ نظر آتی تھی. تو میں نے کئی شرعی پردہ کرنے والی بچیوں کو ریسٹورنٹس میں جا کر میوزک میں کھانا کھاتے تو دیکھا ہے، باقی پارکس میں جہاں ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں گھومتے پھرتے تو دیکھا ہے، مالز میں بھی میں نے ان کو دیکھا ہے شاپنگ کر رہی ہیں. لیکن گھر کے اندر اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ بالکل اپنے آپ کو کمرے میں الگ رکھیں گی اور اپنے ہسبینڈ کو زبردست قسم کا گلٹ دیں گی کہ آپ ہم مجھے الگ ڈومین ہی دے رہے، جبکہ وہ شخص دے نہیں پا رہا. تو تھوڑا سا ہمیں نا پردے کی ڈائنامکس کو بھی صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہاں پہ پردہ ہے، کتنی بات کرنی ہے، کیسے رہنا ہے، کس جگہ پہ مجھے انگیج ہو جانا ہے، کس طرح ان لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ یہ پردہ جو ہے ہمارے لیے بیریئر نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری پروٹیکشن حفاظت کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کام جو ہے، اور اس میں کئی لوگ کہتے بھی رہتے ہیں، میری اپنی بہویں ہیں، کئی دفعہ کچھ رشتہ دار آتے ہیں یہ فل پردے میں وہاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بیٹا میں تو تمہارا انکل ہوں، مجھ سے بھی پردہ کر رہی ہو. تو میں ان کو کہتی ہوں ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، اگنور کرو، بات ختم ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو خود پھر وہ جسے کہتے ہیں نا ایمپلیفائی کرتے ہیں اس مسئلے کو، تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے.